बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका में आखिरकार मामला तय पा गए और ये एज़ाज़ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मिला कि उन्होंने पूरी दुनिया को ईरान और अमेरिका में एक अमन मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ राय की ख़बर दी और इस मुआहदे में लेबनान भी शामिल है। आपको याद होगा मैंने काफ़ी दिन पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अगर ईरान और अमेरिका में एक अमन मुआहदा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा और यकीनन अगर ये मुआहदा हकीकत बनता है तो इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा उठाने की बात जो है वो उस वक्त आएगी जब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आएगी। अब जब से हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये दुनिया को ख़बर दी है कि ईरान और अमेरिका में जिनेवा में एक अमन मुआहदा तश्कील पाएगा और इसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा, तो इसकी दुनिया भर में बड़ी पज़ीराई हुई है, इसका खैर मकदम किया जा रहा है और पाकिस्तान जो है उसका जो किरदार है उसकी भी तहसीन की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने ईरान और अमेरिका में तो मुफाहमत करवा दी, बड़ा अच्छा किया और इसका पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा है। पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ी मुफाहमत की पॉलिसी पर अमल दरामद करें, पाकिस्तान के अंदर भी कोई अमन व अमान की सूरत को बेहतर बनाने के लिए जिन लोगों के साथ बातचीत हो सकती है उनके साथ बातचीत कर लें। अब ये सवाल जो है ये क्यों उठाया जा रहा है? इसकी वजह ये है कि ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, बज़ाहिर तो इसके लिए कोई बड़ा हमें सियासी ख़तरा नज़र नहीं आता। इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा सियासी मुखालफ है इमरान खान, वो काफ़ी अरसे से जेल में है और उनकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक चलाने में भी कामयाब नहीं हो सकी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ सूबों में जो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो हुकूमत के लिए चैलेंज बन रहे थे, हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद कर रहे थे, उन पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लग गई, बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी है उस पर पाबंदी लग गई, पंजाब में TLP पर पाबंदी लग गई और उसके बाद आज़ाद कश्मीर में ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ उसको निमटने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि वो जो भी हुकूमत पे तनकीद करता है या हुकूमत से कोई मुतालबात करता है तो उसको दबाने के लिए हुकूमत जो है वो ताकत का इस्तेमाल कर रही है। अब इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट भी तो सामने आना चाहिए था कि ताकत का जो इस्तेमाल है उसके नतीजे में अगर स्टेबिलिटी नज़र आए तो हम कह सकते हैं कि जनाब ताकत का इस्तेमाल सही हुआ है। आप देखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा में PTM पर पाबंदी लगी तो क्या वहाँ पे अमन कायम हो गया? बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी पर पाबंदी लगी तो क्या बलूचिस्तान में अमन कायम हो गया? तो ये सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं कि अब आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगाई गई है और उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन भी हुआ है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके साथ बातचीत की जाए, हुकूमत जो है वो कहती है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन रियासत को अपनी रिट भी कायम करनी है। तो ये हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिस पर इन्होंने पाबंदी लगा दी गई है उसके दरमियान जो भी मामला होता है वो बात की बात है। लेकिन आप देखें कि मीडिया पर और सोशल मीडिया पर ये जो मामला है इसको क्या रंग दिया गया और इससे आपके जो दुश्मन है वो कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पर हुकूमत के हामी जो हैं उनकी तरफ से जो कश्मीरी हैं, ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उनके बारे में बड़ी नामुनासिब गुफ्तगू की जा रही है और इसी तरह जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो सपोर्टर्स हैं और कुछ रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी पाकिस्तान की हुकूमत और उसके इदारों के बारे में काफ़ी काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। तो दोनों अतराफ़ जो हैं उनको देखना चाहिए कि वो जो कुछ भी
باتیں کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی بیانات دے رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہاں پر میں صرف یہ چاہوں گا کہ حکومت کے اندر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ریاست کی جو عملداری ہے، ریاست کی جو رٹ ہے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور ہم جناب یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو سبق سکھائیں گے، ان کو صرف بڑی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیں۔ میں نے پہلے بھی تاریخ کا ذکر کیا تھا، ان کی تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیں۔ یہ اگر آپ کو تاثر ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہیں یہ پہلی دفعہ انہوں نے کسی کے اکسانے پر، کسی سازش کے تحت، کسی بیرونی ہاتھ جو ہے اس کے کہنے پر انہوں نے جناب حکومتی ادارے جو ہیں ان کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، تو پلیز ان کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیں۔ اور بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ دونوں سائڈوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو آزاد کشمیر کے علاقے ہیں اور خاص طور پہ جو پونچھ کا علاقہ ہے، یہ جہاں پہ اس وقت زیادہ گڑبڑ ہے، رابلہ کوٹ اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، یہاں پر یہ پہلی دفعہ کسی حکومت کے خلاف احتجاج نہیں ہو رہا، یہاں پر پہلی دفعہ ناانصافی کے خلاف ایجیٹیشن نہیں ہو رہا۔ آپ اگر ماضی قریب میں جائیں، میں لمبی تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا، یہ جو آزاد کشمیر میں جو پونچھ کا علاقہ ہے اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، یہاں پر 1927 میں لوگوں نے جو ڈوگرا حکومت تھی اس نے جو ٹیکسوں کا نظام تھا، جو ٹیکس لگائے ہوئے تھے، وہ ٹیکسوں کی وصولی کے لیے جو چنگیاں تھیں، تو یہاں کے لوگوں نے 1927 میں وہ چنگیاں جو ہیں وہ نظر آتش کر دی تھی۔ ایک سردار فتح خان کریلوی صاحب تھے، اس علاقے کے ایک لیڈر تھے جو پہلی ریاست جموں و کشمیر کی جو پہلی اسمبلی بنی تھی اس کے ممبر تھے اس علاقے سے۔ پاکستان بننے سے پہلے وہ اس ریاستی اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے لیڈ کیا تھا 1927 کی جو تحریک تھی، اور اس کی جو اگر مزید تفصیل ہے اگر آپ نے پڑھنی ہے تو ایک آسٹریلین ہسٹورین ہے، ان کا نام ہے کرسٹوفر سنیڈن۔ یہ کرسٹوفر سنیڈن کی یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کشمیر دی ان ریٹن ہسٹری۔ یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں اگر ہمارے جو ارباب اختیار ہیں۔ یہ میں نے اس کتاب کا حوالہ اس لیے دیا کہ یہ نہ تو کسی پاکستانی نے لکھی ہے، نہ کسی انڈین نے لکھی ہے، نہ کسی کشمیری نے لکھی ہے، یہ ایک آسٹریلین نے لکھی ہے، ایون کسی امریکن نے بھی نہیں لکھی، کسی برٹش اسکالر نے بھی نہیں لکھی، یہ ایک آسٹریلین نے لکھی ہے۔ تو یہ اپنی اس کتاب میں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے کہ جس کو کہ ہم یہ کہتے ہیں ویسٹرن جموں پروونس، یہ جو ماضی میں یہ علاقہ ہے یہ جموں پروونس کا حصہ تھا، اس کو ہم ویسٹرن جموں پروونس کہتے تھے، جس میں پونچھ بھی شامل تھا اور میرپور بھی اس میں شامل تھا۔ تو یہ کہتا ہے جی کہ یہ علاقہ جو ہے یہ 47 سے پہلے بڑا پرو پاکستان تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی ویسٹرن جموں پروونس ور پرو پاکستان that Poonch Muslims and to at least extent Mirpur Muslims disliked Dogra rule. In the case of the Poonchis, their dislike apparently began in the 1830s and 40s when Gulab Singh militarily imposed Dogra rule on the Poonchis with much brutality. اور اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ انہوں نے ڈوگرا راج جو ہے اس نے 5000 سدنز جو ہیں ممبرز آف دا مین ٹرائب آف پونچھ ور سلاٹرڈ، 5000 جو سدن ہیں ان کا قتل عام کیا گیا۔ اب ان کی جو لڑائی تھی وہ کیا تھی؟ لڑائی یہ تھی کہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 1927 میں انہوں نے جو چنگیاں تھیں ڈوگرا حکومت کی، وہ چنگیاں جلا دی تھی انہوں نے،
سردار فتح خان کریلوی کی زیر قیادت۔ وہ چنگیاں اس لیے جلائی تھیں کہ یہ کتاب میں اس نے بتایا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے تھے۔ اس نے گائے پہ بھی ٹیکس تھا، بھینس پہ بھی ٹیکس تھا، بکری پہ بھی ٹیکس تھا، ایک بکری ٹیکس تھا، پھر ایک چولہا ٹیکس تھا، جس گھر میں بھی چولہا تھا جس پہ آپ کھانا پکاتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس تھا، پھر وائف ٹیکس بھی تھا، یعنی کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ٹیکس تھا جو ڈوگرا حکمرانوں نے لگایا ہوا تھا کہ اگر آپ نے شادی کی ہوئی ہے اور آپ کے گھر میں ایک عدد بیوی ہے تو اس پہ بھی ٹیکس تھا۔ اور ایک اور ٹیکس تھا جو اس نے لکھا ہے، وڈو ٹیکس، 4 آنا۔ وڈو ٹیکس تھا کہ اگر کوئی کسی گھر میں کوئی بیوہ ہے تو اس کو بھی 4 آنے کا ٹیکس دینا پڑتا تھا ہر مہینے کا۔ تو اس قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے تھے، تو ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی پونچھ کے لوگوں نے، اور یہ بہت پہلے کی بات ہے، 47 سے بہت پہلے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد 1931 آیا، جب جموں میں ایک عید کے خطبے کے دوران بدتمیزی کی ایک ڈوگرا پولیس افسر نے، تو اس کے خلاف مسلمانوں نے ایجیٹیشن شروع کیا، اور اس ایجیٹیشن کے خلاف جو تحریک ہے اس نے ایک بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ اور ایک آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو 13 جولائی 1931 کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کی جو رپورٹنگ ہے وہ لاہور سے ایک اخبار نکلتا تھا، انقلاب، مولانا عبد المجید سالک صاحب نکالتے تھے۔ تو اس علاقے کی جو صورتحال ہے وہ جب انقلاب میں شائع ہوئی اور لوگ جو ہیں انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، تو مولانا عبد المجید سالک صاحب نے انقلاب میں ایک نظم شائع کی، اور وہ نظم تھی، تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اب یہ 13 جولائی 1931 کے واقعات سے تعلق رکھنے والی نظم ہے، جو آج بھی ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے جو ترانے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے۔ اور یہ 6 ستمبر کو آپ سنتے ہوں گے پاکستان کے یوم دفاع پہ، تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یہ 13 جولائی 1931 کا جو واقعہ ہے، اس کا تعلق اس سے ہے، کشمیر سے ہے اس کا تعلق۔ یہ میں آپ کو تعلق بتا رہا ہوں پاکستان کا اور کشمیر کا۔ اور یہ جو ترانہ ہے یہ بتاتا ہے کہ 13 جولائی آج بھی کشمیریوں کا یوم شہادت کیوں ہے۔ پھر یہ 13 جولائی کا جو واقعہ ہے، اس پہ احتجاج کے طور پہ علامہ اقبال کی زیر صدارت لاہور کے جو مسلمان ہیں انہوں نے 14 اگست 1931 کو لاہور کے باغ بیرون موچی گیٹ میں ایک جلسہ کیا، جہاں پہ علامہ اقبال نے کشمیر کی تحریک آزادی کا اعلان کیا لاہور میں 14 اگست 1931۔ تو 13 جولائی کے واقعات سے 14 اگست نے جنم لیا، اور اسی دن 14 اگست 1931 کو جموں میں پہلی دفعہ کشمیر ڈے منایا گیا۔ یہ ساری جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں ان کا ریفرنس میرے ساتھ موجود ہے، کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اور اس کے بعد یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واقعات شروع ہوئے، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ مثلاً پھر 14 ستمبر 1931 کو جو میر وائز محمد یوسف شاہ صاحب تھے، انہوں نے سری نگر سے ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ کب دیا؟ 14 ستمبر 1931 کو جہاد کا فتویٰ دیا۔ اور اس کے بعد 4 نومبر 1931 کو جو ڈوگرا فوج تھی، اس نے برطانیہ کی جو فوج تھی، انگریزوں کی فوج، اس کے ساتھ مل کے جموں میں اور پونچھ میں اس نے ایک آپریشن شروع کیا۔ اور اس یہ آپریشن ہوا جی میرپور کے علاقے میں، راولا کوٹ کے علاقے میں، کوٹلی کے علاقے میں، اور جو آس پاس کے علاقے تھے۔ 1000 مسلمان جو ہیں نومبر 1931 میں ان کو شہید کیا گیا، اور ان کو سریعام گولیاں ماری گئیں۔ یہ میں 1931 کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو میں آپ کو ساری ہسٹری بتا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کی ایک ہسٹری ہے، اور انہوں نے
1927 میں چنگیاں جلائیں اور 1931 میں ڈوگرا فوج کے خلاف بغاوت کر دی. ان کے خلاف انہوں نے لڑائی شروع کر دی. میر وائز یوسف شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے جہاد کا فتویٰ دے دیا تھا. اور پھر یہ 1931 کا جو واقعہ ہے اس کے بعد جو فتح خان کریلوی صاحب تھے انہوں نے دیگر جو اس علاقے کے جو مسلمان رہنما تھے ان کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد وہ لاہور آئے, علامہ اقبال سے ملاقات کی, اور اس کنسلٹیشن میں شیخ عبداللہ بھی شامل تھے. اور 1932 میں مسلم کانفرنس تشکیل پائی سری نگر میں. اور یہ سردار فتح خان کریلوی صاحب جو ہیں یہ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ایک کتاب ہے جو سید محمود آزاد صاحب نے لکھی ہے, اور اس میں پوری تفصیل ہے کہ سردار فتح خان کریلوی صاحب جو ہیں انہوں نے جو مسلم کانفرنس کا جو منشور تھا وہ بظاہر انہوں نے اور چودھری غلام باز صاحب نے اور دیگر رہنماؤں نے مل کر بنایا تھا, لیکن منظوری اس کی علامہ اقبال سے لی تھی. علامہ اقبال جو پاکستان کے قومی شاعر ہیں. تو جو تحریک ہے کشمیر میں جو تحریک شروع ہوئی اس تحریک کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ معرض وجود میں آئی. اس پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے بھی ہمیں علامہ اقبال نظر آ رہے ہیں. کشمیر کی تحریک آزادی کا اعلان بھی علامہ اقبال کر رہے ہیں لاہور میں. اور اس کے بعد اسی سردار فتح محمد خان کریلوی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو کتاب ہے اس میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جب پھر 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ ہوا تو اس میں ایک پورا ڈیلیگیشن شریک ہوا جموں کشمیر کے مسلمانوں کا, اور اس میں یہ بزرگ بھی شامل تھے. فتح خان کریلوی صاحب جو آزاد کشمیر کے سابق صدر سردار سکندر حیات کے والد بزرگوار تھے. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ 1947 میں جب 14 اگست کو پاکستان بن گیا تو ابتدا میں خیال تھا کہ جموں کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا, لیکن پھر جب یہ پاکستان کا حصہ نہیں بنا تو پھر جگہ جگہ پر بغاوت ہو گئی. اور جگہ جگہ جب بغاوت ہوئی تو اس میں نیلا بٹ سے سردار عبدالقیوم خان صاحب تھے, پونچھ کے علاقے میں سردار ابراہیم خان صاحب تھے, منگ کے علاقے میں کرنل شیر خان صاحب تھے, کرنل خان محمد خان صاحب تھے, اور بہت سے بزرگ تھے. اب یہ جو کرنل شیر خان صاحب ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا تعلق بنتا ہے پاکستان کے ساتھ. کرنل شیر محمد خان صاحب ایک بزرگ ریٹائرڈ فوجی افسر تھے, 72 سال ان کی عمر تھی, اور 1947 میں انہوں نے پہلے ڈوگرا فوج کے خلاف جہاد شروع کیا, اور یہ جو علاقے ہیں اپنے منگ کا علاقہ اور دیگر علاقے ان کو آزاد کروایا, اور پھر اس کے بعد یہ انڈین فوج کے خلاف لڑتے رہے. اور ان کے ساتھ جو قبائلی علاقوں سے جو پختون آئے تھے, افغانستان سے جو پختون آئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو یہ کرنل خان محمد خان اور کرنل شیر خان اور بہت سے دیگر جو ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں, یہ بڑی تعداد میں فوجی افسران جو ہیں انہوں نے مزاحمت شروع کی اور اپنے اپنے علاقے آزاد کروائے. اور یہ جو کرنل شیر خان صاحب ہیں یہ 9 جولائی 1948 کو منگ کے قریب ایک علاقہ ہے چھجا ٹاپ, چھجا پہاڑی, یہ وہاں پہ شہید ہو گئے. 72 سال کی عمر میں یہ شہید ہوئے. اور ان کا ایک ساتھی تھا جو پختون تھا, اس کا نام تھا غالب خان, وہ بھی ان کے ساتھ تھا. تو غالب خان جو ہے اس نے بعد میں اپنے پوتے کا نام رکھا کرنل شیر خان. اور یہ جو غالب خان تھا اس کا تعلق سوابی سے تھا, اور ان کا جو پوتا ہے وہ بعد میں جو 1999 کی جو کارگل کی جنگ تھی اس میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے نام سے مشہور ہوا, جس کو کہ پاکستانی فوج نے نشان حیدر بھی دیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تعلق ہے کرنل شیر خان آف منگ اور کیپٹن کرنل شیر خان آف سوابی, ان کے درمیان جو تعلق ہے یہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اور یہ تعلق جو ہے یہ کشمیر اور پاکستان کا بھی آپس میں تعلق ہے. تو یہ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل دونوں اطراف سے کچھ مسلم لیگ نون کے حامی جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ کشمیریوں کے بارے میں
بڑی نامناسب گفتگو کر رہے ہیں، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے بہت سے جو سپورٹر ہیں وہ بھی ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کے بارے میں بڑی نامناسب گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی تاریخ پڑھیں تو کشمیر اور پاکستان جو ہے اس کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ آپ جو ہے نائک سیف علی جنجوہ صاحب، جن کو کہ ہلال کشمیر ملا 1947 اور 48 کی جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی، ان کا تعلق تھا جی، یہ جنجوہ راجپوت تھے اور کوٹلی کا علاقہ ہے نکیال، یہ وہاں پہ پیدا ہوئے اور نائک تھے یہ، اور انہوں نے سردار فتح خان کریلوی کے ساتھ مل کر ایک فورس قائم کی تھی جس کو حیدری فورس کہا جاتا تھا، اور یہ حیدری فورس جو ہے یہ بھارتی فوج کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اور نائک سیف علی جنجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا بھارتی فوج سے لڑتے ہوئے، اور ان کا جو ہلال کشمیر ہے بعد میں اس کو نشان حیدر کے برابر قرار دے دیا گیا۔ کیپٹن سرور صاحب جو پاکستانی فوج کے پہلے نشان حیدر تھے، وہ بھی یہ جو اوڑی کا علاقہ ہے تل پترا، وہاں پہ شہید ہوئے، سرزمین کشمیر کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ تعلق ان کا جو ہے وہ پنجاب سے تھا، لیکن انہوں نے جو اپنی جان قربان کی تو وہ کشمیر کی سرزمین پہ انہوں نے جان قربان کی، اور آج بھی جو ان کا مزار ہے وہ تل پترا کی پہاڑی پر ہے، جو کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں۔ تو یہ جو تعلق ہے یہ کشمیر کا اور پاکستان کا تعلق ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ تو عرض مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان ہو، نائک سیف علی جنجوہ ہو، کیپٹن سرور شہید ہو، یہ سارے کے سارے جو ہمارے بہادر فوجی افسران ہیں، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کے ساتھ تعلق ہے، اور کرنل شیر خان، سیف علی جنجوہ، کیپٹن سرور، ان کو بھارتی فوج نے شہید کیا، اور بہت سے جو ہمارے کشمیر کے ہیرو ہیں، شہید ہیں، مقبول بٹ سے لے کے برہان وانی تک، ان کو بھی بھارتی فوج نے شہید کیا۔ تو کشمیریوں کا اور پاکستان کا جو مشترکہ دشمن ہے بھارت، وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے یہ کچھ تاریخی باتیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ ہمیں اپنی جو تاریخ ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور آج کل جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی آپ کیسے، جو سوابی کا نوجوان فوجی افسر ہے کیپٹن کرنل شیر خان، اس کا جو منگ کے ایک بزرگ ریٹائرڈ فوجی افسر کرنل شیر خان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس نے قائم کیا؟ وہ کیپٹن کرنل شیر خان کے والد نے قائم کیا۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام اپنے ایک شہید دوست کے نام پہ رکھا۔ یہ تعلق آپ کیسے ختم کریں گے؟ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اب تو محرم کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، تو کچھ محرم کے احترام میں ایک دوسرے کے خلاف یہ نفرت انگیز گفتگو کرنی بند کیجیے، اور کوشش کریں کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ دونوں جو فریقین ہیں وہ ایک دوسرے کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کریں، اور پاکستان کے ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، آپ نے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ کروا دیا ہے، تو کچھ توجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر بھی دیں، اور یہاں پر بھی کوشش کریں کہ یہاں پر بھی افہام و تفہیم سے معاملات حل ہو جائیں۔ اگر آزاد کشمیر میں افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کل کو اس کا اثر خیبر پختونخوا پہ پڑے گا، پھر اس کا اثر بلوچستان پہ پڑے گا، اور اگر پاکستان کے اندر بھی اگر استحکام آئے گا، امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی، تو تب ہی ہم امریکہ اور ایران کے درمیان جو امن معاہدہ ہے اس کے ثمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم نے پاکستان سے اسلام آباد سے ایک ٹرین چلانی ہے جو کہ ایران کے راستے سے ترکی تک پہنچ سکتی ہے، اگر ہم نے ایران سے ایک گیس پائپ لائن لانی ہے جو بلوچستان کے راستے سے پاکستان آئے گی، اگر ہم نے ترکمانستان سے
گیس پائپ لائن لانی ہے جو افغانستان کے راستے سے پاکستان آئے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو، امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، تو یہاں پہ فورن انویسٹر بھی آئے گا، باہر کی کمپنیاں بھی آئیں گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا، پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے پاکستان میں حالات بہتر ہوں، اسٹیبلٹی ہو۔ تو اس اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ بات چیت اور افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کریں۔ اگر امریکہ اور ایران میں آپ نے صلح کروا دی ہے تو آپ کوشش کر کے دیکھیں، تو آزاد کشمیر میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل والے کے ساتھ بھی کوئی راستہ نکل آئے۔ بہت بہت شکریہ۔